Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त दो पाकिस्तानी कव्वाल मौजूद हैं, फरीद अयाज एंड अबू मोहम्मद कव्वाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरूज साहब एंड अबू साहब हमारे वाशिंगटन नाइट शो में आने का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कव्वाली एक मुनफरिद चीज जिसे लोग जो हैं, अगर आप कव्वाली जब भी देखें तो वहां पर आपको कभी कोई चलता फिरता नजर नहीं आएगा। तमाम लोग इतने ज्यादा महजूज होते हैं और उसकी शायरी और आगे जो कव्वाली पेश कर रहा होता है उसकी अदायगी इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि जिस महफिल में भी कव्वाली होती है वहां पर एक अजीब सा समा होता है। और अबू साहब एंड फरीद साहब, आप लोग जो हैं दुनिया में कई जगहों पर गए और वहां पर जाकर आपने अपनी परफॉर्मेंस दी। आजकल भी आप लोगों की एक परफॉर्मेंस चल रही है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप दोनों जो हमारे नए वाशिंगटन में देखने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें, जो नए देखने वाले हैं। जी, अबू साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? जब नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है हमारे नए देखने वाले जो हैं अमेरिका में, उनको थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें कि आजकल आप लोग जो है कोरोना में क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, किस तरीके से। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा अफ्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजअल वाक़िबा उमूरना बिल खैर। ऐ रब्बे करीम, हम पर रहमतों के दरवाजे खोल दे, करम के दरवाजे खोल दे। अम्मा बाद, मैं तमाम मेरे देखने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ, खुसूसन वाशिंगटन के मेरे दोस्त। मेरा बड़ा देरीना राब्ता है वाशिंगटन वालों से, बड़ा आता जाता रहता हूँ, उसको बहुत प्यार करते हैं। और यकीन जानिए कि मैं अगर ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अमेरिका के अक्सर दौरों में मुझे वाशिंगटन बहुत ज़्यादा पसंद भी है और वहाँ के सुनने वाले भी निस्बतन बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। आप बोलो जी कुछ। अस्सलाम वालेकुम, तमाम प्यार करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से सलाम। देखें, कव्वाली के हवाले से बेशतर लोग जो हमें देख रहे हैं, सॉरी टू से, मगर ये है कि हर आदमी फरीद अयाज के नाम को जानता है दुनिया में, जहाँ जहाँ भी कव्वाली या कव्वाल का जिक्र आता है। हमारी खुसूसियत है कि हम लोगों ने ट्रेडिशनल कव्वाली को ज़्यादा फ़रोग़ दिया, प्योरिटी को। नो डाउट ज़रूरत पड़ने पे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कुछ सादी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, मगर लोग हमें जो कव्वाली, प्योर कव्वाली है, उसकी वजह से ज़्यादा याद रखते हैं। दूसरा ये कि हमारी जो जिसको ये प्योर कव्वाली कह रहे हैं, उस कव्वाली में भी इतनी कशिश है कि हमारे तमाम जो नए सुनने वाले प्यारे दोस्त बच्चे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और ये कोरोना के हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि पहले तो लोगों के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें और घर पे रहें, सेफ रहें। और हम लोगों ने, अभी मैं भाई से कह रहा था कि वक्त के साथ साथ इंतज़ार भी किया, 2-3 महीने से हमने कोई काम काज नहीं किया है, और आगे भी कुछ साल भर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हमारे कोई टूर तो डिपेंड बाहर के टूर पे करते हैं। हम कव्वाली आने के लिए बहुत उसमें हमारा ये है कि ज़ूम पे अगर हम कव्वाली पेश करेंगे तो उसको सिटी की हद तक महदूद रखेंगे। न्यूयॉर्क में सुनना है तो वो उससे हटके कोई लोग नहीं
تو اس طرح 20 سے رابطے میں آ گئے ہیں جنہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ قوالی میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہماری مصروفیت ہوگی جو آج کل بالکل نہیں ہے، اور دوسرے کچھ ذریعہ معاش آمدنی کا بھی کوئی ذریعہ بنے گا۔ بالکل بالکل صحیح ہے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسے تو سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پر دوسرے لوگ کام کرنے والے جو ہیں اداکار جو ہیں، گلوکار، اداکار، صنعت کار، فنکار، سب لوگ جو ہیں ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ فنکاروں کے ساتھ ایک کلمیہ یہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے، سب پر کرم کرے۔ ایک قوالی ایک واحد شعبہ ہے کہ جس کو علامہ اقبال کی زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر آپ کی آواز جو ہے نا بہت کٹ کے آ رہی ہے، رک گئی ہے، بلکہ آپ کی آواز جو ہے نا سیف ہو جائے گا تب قوالی کی ضرورت آتی ہے۔ بین الاقوامی نام وہ کورونا سویلائزیشن ہو گیا ہے۔ کورونا سویلائزیشن ہر ایک کے منہ پر کپڑا لپٹا ہوا ہے اور وہ دنیا میں کوئی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ان احکامات کو پس پش ڈال دیا جن احکامات کے چلنے والوں کے اوپر صراط المستقیم اور انعمت علیہم تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ مقامہ درجاتہ، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند کرے، وہ فرماتے ہیں کہ تجھ کو بتاتا ہوں شمشیر تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ تو انہوں نے معاشرے کا پورا سرکل بتا دیا ہے کہ شمشیر و ثنا سے شروع ہوتا ہے، معاشیات آتی ہیں، تجارت آتی ہے، فلانا آتا ہے، کام ہوتا ہے، دھندا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ طاؤس و رباب پہ آنے کے بعد یہ حکومتیں پھر پلٹ جاتی ہیں۔ اور مقصد یہاں پر بھائی کے شعر سنانے کا یہ تھا کرونا کے حوالے سے کہ جب تک ٹوٹل زندگی میچور نہیں ہو جائے گی، بیلنس نہیں ہو جائے گی، تب تک ہماری باری نہیں آئے گی ہمارے پروگرام ہوگی۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ سبوں کے پاس موجود ہے، مگر آرٹسٹ اتنے ویل نہیں ہوتے ہندوستان، پاکستان میں، ہمارے علاقوں میں۔ تو اس وقت سبوں کو پریشانی ہے اور ہمارے طبقے کو زیادہ پریشانی ہے۔ بالکل جی، تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ویل کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ہیں ویل، مگر اکثریت جو ہے ویل نہیں ہے۔ بالکل اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بھائی سے مشورہ کر کے ہم نے پروگرام طے کیا ہے کہ آنے والے پورے سال کے لیے تمام دنیا میں ہم آن لائن قوالی سنائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قوالی سٹی وائز ہوگی، کہ اگر کنیکٹیکٹ کے لوگوں کے لیے کنیکٹیکٹ میں ہوگی، نیو یارک کے لوگوں کے لیے نیو یارک میں ہوگی، اور جہاں جہاں بھی ہم نے ابھی تک رابطہ کیا ہے اپنے پیار کرنے والوں کو، انہوں نے ہمیں پازیٹیو جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو ہمیں کام ملے گا جو ہمیں عادت نہیں ہے اتنا بیٹھنے کی، اور دوسرے جب ہم کسی کو سنائیں گے تو کچھ ذریعہ معاش بھی بنے گا، کچھ پاسے پیسوں کی ارننگ بھی ہوگی۔ جی نہیں، یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ فنکاروں کو یہ اب کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آنے والے دن کوئی ایسے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ ابھی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب تک ایک تو ویکسین جو ہے جب تک آئے گی نہیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جو زوم پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے زوم پہ اپنا ایک پروگرام کیا تھا، اور پر پرسن جو زوم پہ 200-250 لوگ آئے تھے، انہوں نے $10-20-25 جو ہے چارج کیا تھا سب سے۔ تو وہ کیا تھا کہ اگر آپ 200 لوگ آ گئے، ایون آئے بھی نہیں، لیکن اگر انہوں نے $10 کا ایک لنک خرید لیا
تو $10 ان کے لیے ایک بندے کے لیے از نتھنگ، لیکن اس کیلکولیٹ اگر وہ $2000 بن جاتے ہیں اینڈ آف دا ڈے، تو وہ آپ جیسے جو گلوکار ہیں، جو اداکار ہیں، ان کی انشاءاللہ کے لیے اس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں آپ لوگ میں نے پہلے بھی اپنے ہمارے کچھ گلوکار دوست آئے تھے جو شوبز سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے بچوں کو یوز کریں، کیونکہ ہم لوگ شاید اب اس جنریشن کے نہیں ہیں جو ہمارے بچے ہیں. ہمارے بچے ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں، جیسے ہم اپنے والدین سے آگے تھے، تو یہ جنریشن گیپ جو ہے وہ رہتا ہے. تو یہ آپ لوگ بچوں کو اپنے تھوڑا سا آگے لائیں، وہ آپ کو ٹیچ کریں گے کہ بتائیں گے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑے بڑے قوال یا گلوکار وہ ابھی بھی شوبز سے مطلب یہ انٹرنیٹ وغیرہ فیس بک اور ان سے دور ہیں، لیکن اب ان کا زمانہ آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان میں کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب سے ماہانہ 500 سے $2500 تک بنا رہے ہیں، صرف یوٹیوب سے 1 لاکھ قریب. اور آپ دیکھیں اس کو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ لازم بات ہے جب آپ پیسے بنائیں گے تو ٹیکس بھی دیں گے، تو گورنمنٹ بھی یہ ہے کہ تو خیر آج کل تو گورنمنٹ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، اللہ ہی خیر کرے پاکستان کا. ابھی مجھے ایک دوست جرنلسٹ ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جو 6000 کا انجیکشن ملتا تھا وہ 3 لاکھ کا ہو گیا ہے، اور پھر گورنمنٹ آ کے اس کو گورنمنٹ نے کہا نہیں جی یہ 35,000 روپیز کا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک غریب آدمی ایک 35,000 کا انجیکشن کیسے ریسیو کرے گا، مطلب کیسے خرچ کرے گا؟ وہ بولے گا بھائی موت ہی آ جائے وہ زیادہ اچھا ہے. خیر یہ تو چلیں، یہ تو چلتا ہی رہے گا پاکستان کے ساتھ، تو یہ لگا ہوا ہے جب سے بنا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم کسی نہ کسی طریقے سے. اور یہ بات بالکل آپ نے صحیح بولی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے دین سے ہٹتے ہیں تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہمارے درمیان آتی ہیں. ویسے تو پوری دنیا ہی میں ہے یہ، لوگ منہ دکھانے کے جیسے آپ نے کہا کسی کو قابل نہیں رہے، سب اپنے منہ پہ جو ہے وہ ماسک پہنے گھوم رہے ہیں. لیکن اچھا آپ لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی تھی وہ اگر ہم کورونا سے پہلے دیکھیں تو وہ مختلف تھی. لوگوں سے ملنا جلنا، روز نہیں تو ہفتے میں 1 یا 2 جو ہے شوز کرنا، بعض دفعہ لوگ روز بھی کرتے ہیں. آج کل آپ لوگوں کی لائف میں چاہوں گا آپ سے پوچھیں، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ کی لائف آج کل صبح سے شام فیملی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد لوگوں کی فون کال، لیکن کیسے گزرتی ہوگی 24 گھنٹے؟ سب سے پہلے میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ کی لائف نہیں بلکہ میری لائف بتاؤں گا، آپ لوگوں کی نہیں، میں لوگ کی. الحمدللہ آج سے کوئی تقریباً 2.5 مہینے 3 مہینے پہلے، رمضان سے چند روز پہلے جب میں کراچی واپس آ گیا تھا کینیڈا سے، تو یہ کورونا کی سوغات آ چکی تھی. کورونا کی سوغات آ چکی تھی، تمام وہاں کے پروگرام چھوڑ کر آ گئے تھے ہم. یہاں پر بھی جتنے پروگرام تھے سب چھوٹ گئے تھے. تو میں نے پھر کوشش کری اللہ کی رسی کو پکڑنے کی، اور جب سے میں اللہ کی رسی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں، میں ذاتی بات کر رہا ہوں کہ اس دن سے لے کر اور آج تک یہ تقریباً مہینہ سوا مہینہ 2 مہینے ہوئے. ان 2 مہینوں میں نے 8 مرتبہ کلام پاک ختم کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 8 مرتبہ، اور میں بڑا چین سے ہوں. باقی رہی روٹی کی باتیں، تو روٹی تو انہوں نے وعدہ کیا کھلانے کا، تو الحمدللہ ابھی تک کسی کے آگے میرا دست طلب تو دراز نہ تو ہوا اور نہ کبھی ہوگا. اب آگے آپ بولیے. مصروفیت ہم لوگوں کی جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب رہتے ہیں، ہماری مصروفیت 4-5 بجے شام میں شروع ہوتی ہے اور فجر تک چلتی ہے. ہر وقت اگر پروگرام ہو تب بھی اور پروگرام نہ ہو تب بھی. کبھی آپ کا اتفاق ہوا پاکستان آنا اور کراچی آنا تو ہمارے علاقے میں آئیے گا. وہ علاقہ ہمارا بس 24 گھنٹے جاگتا رہتا ہے. جو وقت ابھی خطرناک گزرا ہے کورونا کے حوالے سے، اس میں بھی لوگ باغ گلیوں میں کوچوں میں بیٹھتے تھے، مگر ایز پر SOPs دور دور بیٹھ جا رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے جا رہے ہیں. کام کاج بالکل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. تو ہر آدمی اپنی سی کوشش کر رہا ہے. کچھ لوگ ہمارے محلے کے بچے وغیرہ آپس میں مل کے کچھ کھانا وانا لگانا شروع کر دیا ہے، کسی نے کہ کسی کا بھلا ہو جائے. اور کچھ اللہ کے کرم سے تھوڑے سے ویل ہیں
جن کو ابھی تک کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے، مگر یہ حالات صحیح نظر نہیں آ رہے، اور اس سلسلے میں کچھ کوشش میں بھائی سے کہوں گا مل کے جاری کریں گے کہ کسی حکومتی طبقے سے یا کسی اداروں سے بات کریں، ہمارے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ بالکل، آپ کی کیونکہ آپ کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، آپ ایک بڑے گروپ کے ساتھ جو ہے پرفارم کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کراچی کے کون سے علاقے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ اولڈ کراچی میں رہتے ہیں، گارڈن کے علاقے میں۔ اچھا بالکل، وہاں تو بالکل میں بھی کراچی سے ہی ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ ویسے تو کراچی کی لائف چاہے ہنگاموں میں نہیں رکی تو کرونا کیا روکے گا، تو کراچی کی لائف ایز اٹ از رہی ہے ابھی تک۔ کراچی کی لائف جو ہے چلتے۔ اچھا آپ لوگ کی جو ابھی جو آپ لوگ پرفارمنس کر رہے ہیں، میرے خیال ہے آج بھی آپ کی پرفارمنس ہے جی 8 منتر پہ ہم لوگ آج پرفارم کر رہے ہیں جی، تو اس میں آپ کو کیسا لگا، یہ پلیٹ فارم کیسا لگا 8 منتر کا؟ یہ پہلے میرا بھتیجا ہے اور میرا بیٹا ہے جو اس کو آرگنائز کرتے ہیں، اور جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو اتنا میچور نہیں تھا، مگر اب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کافی بہتری آئی ہے، خاص طور سے یہ جو 5-6 دن چل رہے ہیں حضرت امیر خسرو کے عرس کے حوالے سے، وہ میں انہوں نے بہت اپنے آپ کو ٹیکنیکلی بھی مینٹین کیا ہے، اور لوگ جو آرٹسٹ اس کے اندر آ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے آ رہے ہیں۔ تو آج حضرت امیر خسرو کا عرس کے حوالے سے تقریب چل رہی ہے جس کا 4تھا یا 5واں دن ہے، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ اس میں پرفارم کریں گے۔ آج ہماری وہاں پر پرفارمنس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ حضرت امیر خسرو کی صنف موسیقی نہیں بلکہ اصناف موسیقی پر، صنف نہیں بلکہ اصناف پر، اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا، تھوڑی سی گفتگو ہوگی، تھوڑا سا گانا بجانا ہوگا، لیکن گانا بجانا وہ جو انسانیت کے کام آئے، بالکل صرف والا نہیں، چونکہ لوگوں نے ہر شعبے کو بڑا خراب کیا ہے، قوالی کے شعبے کو بھی بڑا خراب کیا گیا ہے کہ وہ زرق برق کپڑے پہن کر، سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کر، اور ململ کے کرتے میں 100 کا نوٹ رکھ کر، تاکہ جیب میں سے وہ چاہے اندر کچھ بھی ہو رہا ہو، اور وہ 10-12 لوگوں کو پکڑ لیا اور پتہ چلا کہ یہ لوگ قوال ہیں۔ قوال ایسے نہیں ہوتے، قوال ایسے نہیں ہوتے، قوالی کے لیے قوال کے لیے اس کا بات تربیت ہونا بہت لازمی ہے۔ بالکل بالکل دیکھیں دعا بتائیے کہ آج وہ کچھ لوگ آئے ہوئے بھی ہیں، اور مجھے وہ آن لائن جانا بھی ہے، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ وہ 8 منتر 8 نہیں بالکل اس کو ہم شیئر کریں گے، ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جو ہے اس کو بالکل آپ کو وہ شیئر کریں گے۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی آج آپ کی ریکارڈنگ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو لائف کو ایسی شاعری یا کچھ جیسا بھی آپ سمجھیں کچھ ہمیں ہمارے ناظرین کو جو ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، بلغ العلا کمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے بنے کی بات نہ پوچھو، میرے کیا بات ہے بات نہ پوچھے، محمد بنے کی بات نہ پوچھو، میرا بنا ہدیہ۔ کیا بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ قوالی ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی سنی آپ دل سے انسان جھوم اٹھتا ہے اس کی شاعری پہ، اس کی ادائیگی پہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو اس پروگرام میں جو ہے ناظرین، ہم آپ کو کچھ ان کے پاس جو بھی انہوں نے کچھ
बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं दुनिया में जो की हैं, वो भी हम आपको आखिर के प्रोग्राम के आखिर में आपको इनकी झलकियां दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आज जो हमने 3-4 महीने जिस तरीके से गुजारे हैं, तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो क्या करते थे पहले और अब क्या कर रहे हैं। दुनिया ने एक छोटे से वायरस से इंसान को अपनी औकात दिखा दी। पूरी दुनिया में कानून जो है फहाशी को नहीं रोक सका। इस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में फहाशी को रोक दिया 1 मिनट के लिए। पूरी दुनिया में लोग ड्रग्स से, शराब से नहीं छूट पाए, बड़े-बड़े लॉज पास हो गए, लेकिन इस छोटे से वायरस ने जो है सबको रोक दिया। और फैमिली को टाइम नहीं मिलता था, इस छोटे से वायरस ने जो है जबरदस्ती रुजू किया सबको एक साथ बैठ के खाने का, सबको एक साथ बैठ के टाइम गुजारने का। तो ये भी अल्लाह की मदद है जी। जब किया तंग बुतों ने तो खुदा याद आया। हाँ, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। क्या तंग बुतों ने तो खुदा याद आया। वाह। जो कुछ मैं एक छोटी सी बात करता हुआ उसको खत्म करूंगा कि उम्मतों पर, कौमों पर, इलाकों पर जब जब कहर इलाही नाजिल हुआ है तो वो कभी इलाकाई तौर पर आया है, कभी कौमों के तौर पर आया है, कहीं कबाइल के तौर पर आया है। और जिन जिन कबीहात या बुराइयों की वजह से आया है, वो बुराइयां, वो तमाम हरामकारी हैं, दुनिया के तमाम इलाकों में, शहरों में, मोहल्लों में वैसी की वैसी मौजूद है। आज इसी वजह से रब करीम का ये कहर आलमी तौर पर नाजिल हुआ है कि अब भी समझ जाओ और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हम आपको कुछ झलकियां दिखाएंगे इनके जो पास परफॉर्मेंसेस की है और इनसे इजाजत लेंगे। आपका बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया कि आप हमारे साथ जो है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह हम आपसे फिर बात करेंगे जब भी हम टाइम मिला। थैंक यू सो मच। सबको अस्सलाम वालेकुम। सबको Washington Night Show with Asim Siddiqui.